बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि आरिया पार फैसला चंद घंटों में हो जाएगा तैयार। और क्या हो सकता है ये फैसला, इस पर मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि मरियम नवाज ने जज छोड़े ना जरनैल भाजी, हर एक तो मारिया फड़ के, और इमरान खान दे भाई ने उन्हें वो बैट फड़ लिया, बल्कि बोकर फड़ ली। वो बोकर समझते झाड़ू जिसे कहते हैं, वो फड़ ली दे भाई, वो फैंट लाई उन्हें जिसका हिसाब कोई नहीं। मरियम नवाज जो है जिस फॉर्म में, जिस उनकी स्पीड जिस तरह की है ना भाजी, वो तेज़ गम तो तेज़ हुई है आजकल। मामला ये है कि मरियम साहबा के जो वालिद साहब थे, यानी हैं अल्लाह ताला उनको से ज़िंदगी दे, मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनको उनके साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ हुई मरियम नवाज शरीफ के एंगल से, या मुस्लिम लीग नून के चाहने वाले जो हैं वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती की गई। वैसे मैं ये समझता हूँ कि वो नवाज शरीफ नाल घट पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादती की गई। जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत ख़त्म की गई थी 1988 वाली, तो वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की गई थी। जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म किया गया था, मार्शल आया सी, जनरल ज़िया आया सी और एक अजाब पाया सी, जेड़ा अजाब हूँ तक करने मुक्का। वो मैं जब जनरल ज़िया का जिक्र करता हूँ ना, मैं जज्बाती हो जाता हूँ, क्योंकि जो कुछ जुल्म उसने इस पाकिस्तान के साथ किया है ना जूर, ए इमरान खान भी ओदे ही लाई हुई बूटी जे पाए, तुम इत्थों अंदाजा ला लो वो किस हद तक जड़ा चढ़िया है। और मुझे समझ नहीं आती उन लोगों की जो कि पीपल्स पार्टी में होते थे, जिहड़ी जनरल ज़िया दे ना तो इन्ने ज़्यादा नफरत करते थे लोग कि जिहदा ना ज़िया होंदा सी ना, यकीन करें लोग उसके साथ हाथ नहीं मिलाते थे। पीपल्स पार्टी वाले इतने ज़्यादा वो नफरत किया करते थे जनरल ज़िया के साथ। वो भाई ने इमरान खान जिहड़ा ओहदी लाई बूटी है उन्हें जाके भंगड़े पाते फिरदे बाहर। सर अपनी अपनी पसंद है, क्या किया जा सकता है। मगर मैं ये समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जब हटाया गया इक़्तिदार से, वो पाकिस्तान के साथ जुल्म था। उसके बाद भुट्टो को फांसी दे दी गई, वो इतना बड़ा सानहा, इतना बड़ा जुल्म, आज तक पाकिस्तान उसके नताइज भुगत रहा है। फिर बेनज़ीर भुट्टो को सरेआम जो पिंडी के अंदर जिस तरह से शहीद किया गया, फुटेजेस मौजूद हैं, ज़ाहिर है। यानी ये 2007 की बात है, 1907 की तो बात है ही नहीं, ठीक है। लिहाजा हर एक चीज़ जो है बड़ी वाज़ेह है। तो वो जिस तरह वो जुल्म थे ना सर, उसी तरह मियाँ नवाज शरीफ के साथ जुल्म किया गया। 2017 के अंदर उनकी हुकूमत ख़त्म की गई, उनको नाहल करार दिया गया, पनामा जो कामा कढ़िया गया, कामा जो जनाब नवाज शरीफ कटता, और फिर उसके बाद उनको सज़ा दे दी बेटी समेत। जज ने क्या जुर्म साबित नहीं होता, यानी वो जो उसकी वीडियो आई थी, उन्होंने कहा जी मेरी बाह मड़ोड़ के जरा मेरे को सज़ा दवाई ने। और फिर एक जज ने यह भी लिखा कि जनाब क्या कहीं करप्शन साबित नहीं हुई, लेकिन सज़ा में दे रहे हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ तो अंदाज़ा लाओ उस जज का की हाल होया होगा कि बेचारा मजबूर होकर सज़ा दे रहा है। तो इस बात पर मरियम नवाज जो है ना बहुत तपीर, बड़े गुस्से च, उसका गुस्सा जायज़ मैं समझता हूँ, इसलिए कि सर आपने उनके साथ किया क्या, मतलब मियाँ नवाज शरीफ ने की जुर्म किया। उसने इस मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए भरपूर कोशिश की और मुकाती फड़ के, क्या ये उसका जुर्म था। आसिफ जरदारी ने क्या जुर्म किया, आसिफ जरदारी ने सी पैक लेके आया पाकिस्तान में, मियाँ नवाज शरीफ ने उस पर अमल दरामद किया, इतने लोगों ने रोटी लबनी शुरू हो गई, ये जुर्म था। गैस पाइपलाइन मुआहदा किया आसिफ जरदारी ने, ओदी हुकूमत भी गई, उन्हें जेलों भी गया, ये जुर्म था उसका कि वो गैस पाइपलाइन लेके आया उसने। आज भी आपके पास बचने का एक ही रास्ता है, पाकिस्तान के पास ब्रीथिंग स्पेस सिर्फ एक साथ है, भाई नूं ईरान वाले पास होगी जी, हिम्मत है तो कर लो, नहीं है तो IMF के गिट्टे गोडियां दे बैठे रहो इंज करके कमियां की तरह, शूदरां की तरह, और वो ब्राह्मण बन के तुहाडे तकदे रहन। मुझे तो बड़ा गुस्सा चढ़ता यार, जब मेरा प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो शहबाज है, चाहे वो इमरान था, चाहे वो नवाज होगा या मरियम होगी या बिलावल होगा, जो भी होगा, वो जाके जब वो क्या कहते हैं IMF के कोल जाके बहंदा है तो कहता यार दैया सखिया राय मोला तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा। मैनू तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है, मुझे तो बड़ी कोड़ आती है, मेरा तो दिल उसका जो है करता है कि जनाब बंदा ज़मीन पाटे विच बंदा बढ़ जाए। इस हालात में हमारा मुल्क आया है, ये वो मुल्क है जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था सर। इथों सिंध की वादी है सारी की सारी, इत्थे दे भाए न लहलहाते खेत, खुला पानी, जरहेज ज़मीन, असी गंदम बाहरों मंगा रहे हैं यार। इस हाल में ला के छोड़ा वो प्रोजेक्ट इमरान वालों ने, और आज़ाद लगे फिर रहे हैं।
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو کہ اے تسی کی کیتا سی یار, اس ساڈے ملک نہ کی کر کے گئے ہو. تو مریم او پائن چیکا مار رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ جو میاں نواز شریف دے نال جو انصاف کیتا سی اس طرح دا انصاف کرو عمران کے ساتھ, تو پھر ٹھیک ہے الیکشن میں آ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. آپ نواز جو ہے اپنا نواز شریف ٹھیک کرے تے اپنا کی کہتے یہ عمران خان لا کے گند پا دے تسی تے مڑ کے پھر صاف کر لے اسی آ جائیے, ایسے نہیں ہوگا. وہ یہ بات کہتی ہے, ویسے یہ بات کسی دور میں نا بے نظیر بھٹو کہا کرتی تھی, پیپلز پارٹی کہا کرتی تھی. پیپلز پارٹی نے جب بھی اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی ہے اس وقت سر حالات بہت ہی خراب ہوئے نے, تو پیپلز پارٹی لبھی, تو پیپلز پارٹی کسی حد تک چیزوں کو سٹیبل کر کے تو اگلی باری نہیں آئی پائیں, تو اگلی باری پھر جیلہ سن. زرداری صاحب نے دیکھ لو, وہ یہ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی وہ ساری زندگی جلا وطنی کاٹتی نہیں, واپس آئیں, یہ پنڈی کے اندر شہید کر دیا گیا. میں ایکچولی صرف باتیں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اس لیے تاکہ جڑے زخم تہاڈے بھر جے گئے نا وہ بھرن نہ, وہ ہرے رہن, پتہ چلتا رہے کہ اس قوم کے ساتھ کس کس نے کیا کیا ظلم کیا ہوا ہے. عمران خان اس ملک کے ساتھ ہونے والا وہ ظلم اور وہ جرم ہے جو مسلسل ہمیں ہانٹ کر رہا ہے, ہمیں ہر پاسے انہیں رہایا ہوا. اور ابھی پتہ نہیں کتنا عرصہ مجھے ایک صاحب ملے تھے 2 روز پہلے ایک جگہ کے اوپر, تو وہ بڑا جا صاحب ہے, یعنی کافی امیر آدمی ہیں, پاکستان کے جو برہمن طبقہ ہے نا اس کا ایک بڑا برہمن, وہ مجھے ملا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ بٹ صاحب جو عمران خان کا کام ہے نا پائیں تسی اگر سمجھتے ہیں کہ یار کام مک گیا تو آپ غلط ہیں. یہ آپ کو 8-10 سال بھگتنا پڑے گا اس ملک کو, اس کے عوام کو, جتنی وہ نقصان پہنچا گیا. ایک نقصان تو میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں, وہ جو چائنا سے کوئی روپیے دی انویسٹمنٹ نہیں سی آ رہی, وہ اسی لیے نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ تو نہیں لے آؤ گے, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے یہاں پر حکومت عمران خان کی کس طرح آئی تھی. یہ کوئی ووٹوں کے ذریعے تھوڑی آئی تھی, یہ تے RTS بھایا, جہاز اڑیا, بندے توڑے, تڑیاں لائیاں, جنرل فیض نے ڈنڈا گھمایا, پتہ نہیں کی کیتا. اس کے بعد جا کے وہ پرائم منسٹر بنایا سی کہ 2 ووٹاں کی اکثریت تو. بہرحال میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ پاجی پہلے انصاف دو پھر انتخاب کی طرف جاؤ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور انصاف کیا وہ مانگتی ہیں؟ 2 باتیں مانگتی. ایک وہ کہتی ہے میاں نواز شریف پر لگے تمام الزامات جو جھوٹ ہے, سسیلین مافیا, اس طرح کے جن الزامات لائے, یہ گاڈ فادر ٹائپ, یہ سارے پاناما بینچ واپس لے, ان کی سزائیں ختم ہوں, وہ پاکستان واپس آئیں. ایک بات تو وہ یہ کہتی ہے. دوسری بات وہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان کو کٹہرے میں کھڑا کریں, اس نے ملک کا ستیہ ناش کیا, جو جرائم اس نے کیے ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں اور یہ عدالت میں جا کے کھڑا ہو. ٹھیک ہے, کیس چل دے پہ عمران خان تے, پر پائن عدالت چ نہیں جانا. وہ جڑا نا وہ گھر بیٹھ کے حالت اس کی یہ ہے, آج تو میں حیران رہ گیا یار. یعنی بابر وان نے کہا کہ بھائی جائی صاحب تسی اس پاسے چلے جاؤ جتھے عمران نے آنا ہے. جرت دیکھو یار, حوصلے دیکھو کنے ودے. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں پیچھے سے کوئی واقعی ہے یہ بھی کوئی ڈور, کوئی جڑی تندی تندی کو ہلائی جا رہی ہے. ہاں جی, کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ فیض صاحب کے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں بیٹھے ہیں اور وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. یعنی اس طرح کا جڑا تکبر ہے وہ اپوزیشن کے دور میں ہوتے ہوئے آنا بڑی عجیب سی بات ہے. ویسے میں بابر وان صاحب کو جانتا ہوں. بابر وان صاحب جو ہے نا سر, وہ گیٹ نمبر 4 اگر فرض کریں, یعنی ایئرپورٹ پہ جائیں تو گیٹ لکھے ہوتے ہیں نا, آپ گیٹ نمبر 4 سے آپ کی انٹری, 6 سے 14 سے, وہ پائن او والا گیٹ نمبر 4 بھی ہوتے ایویں سلوٹ مارنا شروع کر دیتا. ٹھیک ہے, کہ اے والا گیٹ نمبر 4 تے نہیں کہتے, وہ پائن دی ایڈی عادت ہے. اس کے باوجود جو ہے نا وہ اگر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو کہیں کچھ ہے. میرا دل مطمئن جہاں نہیں ہوتا, مجھے یہ لگتا نہیں کہ چیزیں بالکل ویسی ہیں جیسی بتائی جا رہی ہیں یا دکھائی جا رہی ہیں. چیزیں مجھے تھوڑی سی ڈفرینٹ لگتی ہیں. پتہ نہیں, میرے دل نو نا ایویں ایک ذرا ہی رکھ جا ہے. بہرحال جو بھی ہوگا کوئی بات نہیں, مگر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہیں اپنا مریم نواز شریف صاحبہ, وہ ایکچولی یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان نو بھی کٹہرے چ لے کے آؤ. پھر انہوں نے ایک بہت ہی ایک کی کہتے ہیں جڑی نا تتی گل کی تھی, تتی, اور وہ تتی گل ہے کہ انہوں نے کہا نواز شریف کی بیٹی آپ کے سامنے کھڑی ہے, عمران خان کی بیٹی کدھر ہے بتاؤ, وہ کیوں نہیں آتی, عمران خان کیوں نہیں مانتا کہ میری بیٹی ہے. اچھا, وہ جو ہیں اپنا کیا عمران خان کی سابقہ بیوی جمائمہ خان صاحب, انہوں نے انٹرویو میں کہا عمران دی تھی ہے. اچھا, یہ ایسا کوئی پکا قسم کا کریکٹر ہے, وہ منن تیار نہیں ہے.
یا مقررہ بھی نہیں پیا۔ اب عدالت میں جب تاریخ ہے 3 تاریخ ہے شاید، میرا خیال ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے، 3 مارچ ہے شاید، تو وہ جو بھی تاریخ ہوگی وہ تو پائن جو اس کی درخواست جو دی گئی ہے اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر بات ہوگی، یہ قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ قابل سماعت قرار پا گئی تو پائن میرے لفظ لکھ کے رہ لو کہ عمران خان گیا۔ پھر عمران خان کا بچنا، وہ ڈان تھا نا، وہ ڈان کا ڈائلاگ ڈان فلم کا کہ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی ناممکن ہے، تو عمران کا بچنا مشکل ہی ناممکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ بچے نہیں سکے گا۔ پھر چیزیں جو ہیں وہ اس سپیڈ کے ساتھ اس کے خلاف جائے گی۔ بہرحال مریم نواز شریف جو ہے نا وہ اپنے باپ کے لیے انصاف مانگ رہی ہے، اور ایک بیٹی ہوتے ہوئے ان کا یہ حق ہے۔ جنرل فیض، جسٹس کھوسا، جسٹس ثاقب نثار، بابا ڈیم علی سرکار، یہ سب انہوں نے گنوائے ہیں، لیکن جنرل باجوہ کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، پتہ نہیں کیوں نہیں کیا، لیکن کیا نہیں۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اگر جنرل فیض آپ گھسیٹ رہے ہیں نا تو جنرل باجوہ کو آپ چھوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جنرل فیض اپنے طور پر ساری کہانی چلا رہے ہوئے اور باجوہ صاحب کو پتہ نہ چلا ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ جتنا جنرل فیض سیانا، جتنا کاریگر، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کام ہو گیا ہو، پتہ نہیں، میرے سے لگتا نہیں ہے، عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوا کرتا، مگر پھر بھی چلے ہو سکتا ہے یہ بات انہوں کو مریم کو کسی نے کہہ دیا کہ نہیں فیض دا باجوہ دا کوئی قصور نہیں، فیض اپنے طور سے لگا سی، ہو سکتا ہے کہہ دیو، پتہ نہیں، لیکن بڑی ڈسپلنڈ آرمی ہے ہماری، ایسا ہوتا نہیں ہے کہ تھلے بندہ کو بڑا کام پا لے تو وہ پھڑیا ہی نہ جاوے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام ڈالنے کی کوشش کرے، لیکن جس لیے وہ پھڑیا جانا نا تو پھر اندل ہوندی بڑی پیڑی جے پائن، اتنا مجھے پتہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر فیض صاحب اپنے طور پہ لگے ہوئے تھے پھر انہوں نے چنگی نہیں ہوئے گی۔ بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ آریہ پار فیصلہ چند گھنٹوں میں ہو جائے گا تیار، معاملہ اصل اس میں یہ ہے کہ جو لارجر بینچ بنا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ 9 رکنی، اس میں سے 4 جج حضر جڑے نے وہ تو چھڑ گئے، مثلا اس میں جو چھوڑ گئے اس میں اطہر بن اللہ صاحب ہیں، اعجاز الحسن صاحب ہیں، یحییٰ افریدی صاحب ہیں اور مظاہر نقوی صاحب ہیں۔ ان 4 افراد نے جناب اس بینچ میں نہیں بیٹھے۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ عمر عطا بندیال صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو بھی ہو جائے اسی جڑا نا سماج جاری رکھنی، انہوں نے 5 رکنی باقی دا بینچ جڑا انہوں نے کہا 5 رکنی کہتے ہیں 4 جنے جانا چاہتے چلے جاؤ کوئی گل نہیں، وہ بیٹھے رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر صورت میں جو ان کے ذہن میں نکات ہیں اس کے مطابق وہ چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں کوئی شبے کی بات نہیں کہ 90 دنوں کے اندر جو ہے یعنی 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، یہ آئینی تقاضا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن سر بات یہ ہے کہ کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز بھی تو ہوتی ہیں نا۔ گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ پنجاب کے اندر الیکشن کروا لیں، کے پی کے میں الیکشن کروا لیں، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے وہ جان بوجھ کے اسمبلیاں توڑی ہیں، وہ یہ بات ببانگ دخل کہتے ہیں۔ اچھا، وہ الیکشن کرائیں گے تو پھر ساری زندگی یہ ہوگا کہ قومی اسمبلی کے سندھ کے اور بلوچستان کے الیکشن پائن بعد سے ہون گے تو انہاں 2 صوبوں سے پہلے ہون گے، اور جو ان 2 صوبوں میں جیت جائے گا وہ دی فیڈرل گورنمنٹ آئے گی، لہٰذا 1 پارٹی رول فار ایور رہ جائے گا۔ کر کے دیکھ لو، اگر آپ ساری زندگی کے لیے انتخابات کو متنازع بنانا چاہتے ہیں تو سرکار کرنی والے ہو بھاجی کر سکتے ہو، کر لو، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر انصاف ہو اور انتخابات کے اوپر لوگ انگلی نہ اٹھائیں تو پائن تھوڑا یا صبر کر لینا چاہیے، میرا یہ خیال ہے۔ لیکن ظاہر ہے میرا خیال ہی ہو سکتا ہے نا، میں کوئی اس تو آگے پیچھے ہو نہیں سکتا، میں فیصلہ نہیں دے سکتا، میرے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں، میں تو صرف ایک تجزیہ کر سکتا ہوں جو میں نے کر دیا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ بڑے ویلڈ سوال ہیں جو اٹھائے ہیں جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے، پھر جسٹس مندو خیل صاحب نے اٹھائے ہیں، یحییٰ افریدی صاحب نے اٹھائے ہیں، ان سب نے بڑے ویلڈ سوال اٹھائے ہیں۔ مثلا ایک جج صاحب نے کہا کہ جناب لاہور ہائی کورٹ بھی کیس چل رہا پیا، والا پشاور بھی چل رہا پیا، تو ایڈی کیڑی پائن مسئلہ سی کہ فوری طور پہ جڑا ہے وہ 2 ججاں نے لکھ کے دیتا اور ایتھے از خود نوٹس لے لیا گیا۔ پھر ایک سوال اطہر بن اللہ صاحب نے یہ اٹھایا ہوا ہے کہ جناب یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ جو اسمبلی توڑی گئی ہے یہ آئینی تقاضوں کے مطابق توڑی گئی ہے، یہ سوال ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ پھر جو اٹارنی جنرل صاحب انہوں نے کہا یہ 25 اپریل سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتا، اٹارنی جنرل کا مطلب حکومت نے ہاتھ کھلارتے جی کہ الیکشن نہیں ہو سکتا،
اور مریم نواز شریف جڑی ہے وہ تو بھائی نے کہہ دی ہے کہ پہلے انصاف کرو اس تو بعد انتخاب کرو ورنہ نہیں ہون دیں گے۔ اب ان کے پاس کیا ایسا جادو کی چھڑی ہے یا کیا ایسا اعلیٰ دین کا چراغ ہے کہ جنہوں رگڑنا جن حاضر ہوئے گا اور وہ الیکشن اگے پیچھے ہو جائے گا؟ کیونکہ دوسری طرف چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے معاملہ ہر صورت کا ختم کرنا ہے، فیصلہ دینا ہے، بہت جلدی ہے، بہت ضروری، الیکشن نہ ہو جائے بھائی بڑا عجیب ہو جائے گا۔ ایسے آئین میں کیا یہ واحد شک ہے؟ اس کے علاوہ شکے کوئی نہیں ہے؟ میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، مطلب جسارت کر دی ہو جن پر عمل درآمد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 62 جو ہے وہ بچے لکان والا، اس پر کوئی عمل درآمد سر وہ کوئی نہیں ہوتا، وہ صرف نواز شریف کے کیس میں ہوتا ہے کہ جناب اساسے لکا لے بچے تو پیسے لے لے، شو نہیں کیتے۔ عمران خان کے کیس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں یہ لاڈلا پن کب ختم ہوگا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور ایسے چیزاں رونا پائن اسی بات پر کہتے ہیں کہ حضور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو مکمل اے پولیٹیکل ہونا چاہیے اور رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نہ ادھر دی سائیڈ لو نہ ادھر دی سائیڈ لو۔ اور اسٹیبلشمنٹ ایک بہت کثیر الجہتی قسم کا لفظ ہے جس کا مطلب صرف فوج نہیں ہوتا، اور بھی بڑا کچھ اسٹیبلشمنٹ چاہتا جے۔ باقی تسی آپ سمجھدار ہو، آپ حساب لا لو، چند گھنٹے باقی ہیں۔ اگر تو سر فیصلہ آ گیا کہ جناب آپ ان دو صوبوں میں اس طریقے کو انتخاب کرائے تو سوال پھر اٹھے گا کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ تاریخ دے سکے؟ کیا یہ سپریم کورٹ فرض کرتے اگر یہ کہتی ہے کہ جناب یہ چونکہ گورنر نے تاریخ دینی تو گورنر ایس تاریخ نو تاریخ دے دے، ٹھیک ہے؟ تو گورنر کو وہ ہدایت کر سکتے کہ آپ یہ کام کر دیں۔ آرٹیکل 248 جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ یا گورنر اور صدر کے پاس کا جو ایک احترام ہے وہ کتنے جائے گا؟ اب کیا سپریم کورٹ ان کو ڈائریکشنز دے سکتی ہے؟ کیا حکم دے سکتی ہے؟ بہت سارے سوال ہیں جو پھر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو چیزیں جو ہیں وہ اگر 25 تاریخ کو 25 اپریل تک انتخاب جانا ہے تو اسمبلی ٹوٹی سی پائن 14 جنوری تو 14 جنوری سے لے کے تو 14 اپریل تک انتخاب ہونا چاہیے تھا، انتخاب نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دن تو پھر 90 تو کراس کر گئے نا، تو 90 دنوں سے اگر 10 دن کراس ہوئے ہیں تو بھائی نے مہینہ اور کھلوئیو، اکٹھے انتخاب کرا لیں اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم فور ایور ایک ایسا رکھنا ڈال دیں جس کے نتیجے جو ہیں وہ اچھے برآمد نہ ہوں۔ خدا نخواستہ سن 70 کے انتخابات کا نتیجہ سب کے سامنے ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ بس اس کے بعد جو ہے نا میرے جو حوصلہ نہیں ہے، میں جان بوجھ کے ہنس کے اپنے آپ کو کول کرنا چاہتا، آپ بھی کول ہو جائیں، لیکن لکھیں ضرور جو آپ کے دل میں آتا ہے۔ آپ میری بات سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، لیکن اپنے آپ کا جو کتھارسس ہے وہ ضرور کریں کمنٹس کے اندر۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔